अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद अब हुकूमत के साथ बातचीत कर आमादगी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अडियाला में मुलाकात के लिए आए हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाजत भी दे दी है। ताहम साबिक वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर होने चाहिए ताकि ये मुज़ाकरात बामानी हो और इनके जो नताइज हैं उनको यकीनी बनाया जा सके। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक भी की है कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुंचाई है। ताहम पार्टी के बाज़ रहनुमा इस बात पर नाला नजर आ रहे हैं और साथ ही ये शर्त भी रख रहे हैं कि खान साहब की वाज़ेह रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं हो सकती। पीटीआई के जराए ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि खान साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल हो, जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान ने एक हालिया इंटरव्यू दिया है जिसने दुनिया की तवज्जो अपने वालिद की कैद की जानिब करवाई है और उन्होंने ये दावा किया है कि बानी की रिहाई के लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। अब अमरीकी ओहदेदार रिचर्ड ग्रेनियल की जानिब से इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सुलेमान खान ने कहा कि ताहाल उनसे कोई बात नहीं हुई, ताहम वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब तक की उन्होंने हिमायत उनके लिए की है। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे या कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहेंगे जिससे वो किसी भी तरह हमारे वालिद साहब की मदद कर सके, क्योंकि आखिर में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद को कैद से आजाद करवाना है और पाकिस्तान में जमहूरियत को लाना चाहते हैं। उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर भी काम किया जाए। दूसरी जानब हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने के मूड में भी नजर आ रही है। वजीर आजम के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुल्की मफादात के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ हम बातचीत के लिए तैयार भी हैं और सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक और इख्तलाफ होता रहता है, ये मामूली बातें हैं। जमहूरी माशरे में सियासी जमातों के मामलात चलाने होते हैं। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति एक मरतबा फिर ये मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पीटीआई के तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा लीडर भी सलाखों के पीछे है तो उनकी रिहाई भी जब तक नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे पर खान साहब की रिहाई के हवाले से जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, खास तौर पर जो उनके बेटों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरवीन करें उनकी रिहाई के मामले पर। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं अमीर मकाम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। अब मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि अब खान साहब के जो बेटे हैं वो इंटरव्यू देते हुए इंटरनेशनल मीडिया को ये दरखास्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे आए और काम करें, उनको रिहा करवाएं। इससे पहले आपने देखा था कि इलेक्शन के दिनों में जब ट्रंप के को सिलेक्ट होना था, सदारत पर आना था, तो तब भी पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी। तब तो उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरे नहीं, ना आज खुद उन्होंने ऐसी कोई बात की और उन्होंने करनी भी नहीं थी। लेकिन अब जब खुद दावत दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हुए खान साहब की रिहाई की जानिब उनकी तवज्जो दिलवाई जा रही है, तो सर ये क्या हो रहा है और क्या ऐसा करना ठीक है? अच्छा हुआ कि बच्चों को इमरान खान याद आया। पहले तो क्रिकेट खेलने के लिए आए मगर उसके साथ जेल में मुलाकात की दरखास्त भी नहीं की और मिलने का ख्वाहिश इजहार भी नहीं किया था। अच्छा हुआ अचानक उनको याद आया। वो उनकी अपनी जगह और बात ये दरअसल के ट्रम्प से ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला तो नहीं, ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला और फिर अदालतों और कोर्ट्स में उनके केसेस है, मुकदमात है, तो इसी टाइप की बात है। तो ये अगर किसी नेगोशिएशन करते तो किन शराइत पर होगा, किस तरह होगा? अगर उनकी शर्त सिर्फ इमरान खान की रिहाई हो, अगर उनकी शर्त दूसरे मुल्क की इश्यूज है और उसमें मदद करना, एक दूसरे की मैंडेट को तस्लीम करना और इस तरह चीजें हो, वो तो और बात है। अगर उनकी वन पॉइंट एजेंडा ये हो कि जो भी मुकदमात और जो भी चीजें वो खत्म करके और इमरान खान को दो, मेरे ख्याल में किसी की बस की बात नहीं है। उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है मगर मैं जो मौजूदा हालात में देखता हूँ तो किसी की बस की नहीं। वो तो कोर्ट्स का काम है, अदालतों का काम है। उनके साथ बड़े बड़े वकील जाकर अदालतों में अपना केस लड़े, अपनी बेगुनाही साबित करके तो फिर जाहिर बातें बाहर आएंगे। अमीर मकाम साहब, ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि एक हमसाया मुल्क हमारे ऊपर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर रहा था
جس کے اندر ہم ملک کی سلامتی کو وہ داؤ پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو شاید یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا تھا بھارت کہ دیکھیں یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے یہ بات کرنا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کس طرح اس کی یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ سے کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے وہ ایک سپر پاور ہے اور اس طرح اس نے جو انڈیا اور پاکستان کی ایشو میں مداخلت کی وہ اور بات ہے کہ اپنے کسی کا کردار, مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کام ہے سمجھنے سے بالا تر ہے کہ کسی ملک کے اندرونی عدالت و کوٹ کے نظام اس میں جس سے نہ کوئی اس طرح خطرہ ہے کہ کوئی تباہی آئے گی, کوئی انقلاب آئے گی. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اس سے انٹرفیئرنس کی کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ لاکھوں انسانوں کی تباہی ہو جائے گی دونوں سائڈ سے, یہ وہ تو اس طرح کوئی ایشو یہ نہیں جو اس سے ڈیمانڈ کرنا, ایک طرف ایک بات کرنا اور دوسری طرف دوسری بات کرنا میرے سمجھ سے بالا تر. لیکن امیر مقام صاحب جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مذاکرات کا دور ہوا تھا جس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے, خود دعوت دی تھی حکومتی جماعت نے اسمبلی فلور پر اور پھر خان صاحب نے بھی بولا تھا کہ ٹھیک ہے نتیجہ خیز مذاکرات ہونے چاہیے. اب جب دوبارہ سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہے اور دعوت دے دی ہے پی ایم ایل این نے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کی اس سیریسنس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے تو کئی دفعہ دعوت دی ہے اور کئی دفعہ کہا ہے کہ ملک کی ایشوز پر بات چیت ہونے چاہیے. یہ بات نہیں کہ عمران خان کی رہائی پر بات ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ ملک کی جو ایشوز ہے ان پر بات چیت ہونی چاہیے اور ساتھ بیٹھنا چاہیے. ان کی پارٹی ہے جیسے ہمیں انکار نہیں ہے, ان کی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے یا وہ اپوزیشن پارٹی ہے سب سے بڑی, تو ہم نے کہا کہ آؤ ملک کی ایشوز پر بات کرتے ہیں. تو وہ تو ہر ایک بات وہی ڈائریکٹ اس کے ساتھ لنک کر دیتے کہتے کہ آگے بات. پہلے بھی مذاکرات شروع ہوئی پھر انہوں نے خود بند کیے کلوز کیے. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ اسی دن اسمبلی کے فلور پر دوبارہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے بالکل تیار ہے اور ملک کے انٹرسٹ میں اور ملک کی مفاد میں ہم سب کو بیٹھنا چاہیے اور بات کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ انہوں نے اسمبلی فلور پر دعوت بھی دے دی, لیکن خان صاحب کی دوسری بات بھی تو ہے نا, مشروط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم اس کے اندر شامل رکھیں گے, ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے ہمیں. یہ تو خان صاحب کی آج سے نہیں پہلے سے ہے نا, مطلب ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہتا ہے اور کبھی کیا کہتا ہے اور کبھی کہتے ہیں اسے. یہ تو انڈرسٹینڈ بات ہے کہ یار وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہے اور ابھی اس طرح بات وہ ہے نہیں ماضی اور اس کی دوروں کے مطابق وہ ایک ہی پیج ایک ہی بات ہے. ابھی آپ دیکھ رہے اگر انڈیا کے خلاف جو بھی اقدامات اٹھائے گئے سارے ایک پیج پر تھے اور شہباز شریف صاحب نے اپنا رول پلے کر دکھایا اور ساری ملٹری لیڈرشپ اور ساتھ بیٹھے رہے. وہ تو ایک اور بات اس کی اپنی جو مدت ہے وہ یہ بات کرتے اور وہی سے جواب آتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا کام ہے, آپ کو حکومت کے ساتھ آپ کو بات چیت کر لینی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بڑے سرگرم تھے کچھ ٹائم پہلے تک. آپ نے کیا قائل کر لیے, پی ایم ایل این نے قائل کر لیے, بنا لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھے کہ اپوزیشن الائنس بھی کہیں نہیں بن رہا, گویا کہ ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں, اب یہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا کوئی بات چیت کی ہے مولانا صاحب سے؟ مولانا تو ہمیشہ کے لیے ہمارے انتہائی قابل احترام رہے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے ہم سب کے لیے, اور یہ بات انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کن شرائط پر ایک ساتھ چلیں گے, ان کی آگے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور کس طرح چلے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. مولانا صاحب کی اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جاتے تو پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ تو نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی اور یہ ہونا چاہیے. تو کیا مولانا صاحب ایک کمپین چلائے گا کہ عمران خان کو رہا کرے, اس کے لیے بیٹھے گا, ان کی تو اور کوئی ایشو پر انہیں بات ہی نہیں کرنی. تو کس طرح جو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ تو مولانا صاحب کو اپنا سب سے بہتر سمجھتے ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, مگر ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہ ہونے والی چیز لگ رہی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے پوچھا, دوسرے لوگوں نے بھی, تو میں نے اسی ٹائم بھی کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی ممکنات نظر نہیں آ رہے کہ اس طرح بات ہو جائے گی کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ایک پیج پر آئیں گے اور مولانا صاحب ایک کیمپین چلائے گا کہ عمران خان کو رہا کرو. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا.
تو یہ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ وہاں اس طرف نہیں گئے، لیکن دوسری اہم بات جو اگر ہم حالیہ ایشوز کی بات کر لیں امیر مقام صاحب، ظاہر ہے آپ کی ایک مکمل گرپ بھی ہے ان معاملات پر، کشمیر کے معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں، جب بھارت جنگ چھیڑ رہا ہے اور وفاقی وزیر بھی یہ کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوشش کر سکتا ہے بھارت، کشمیر کا ڈسپیوٹ وہیں کا وہیں ہے جس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ عالمی سطح پر ہم اس کو اٹھائیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں کہ جب پاکستان اتنی بہترین سفارتکاری کر رہا ہے، پاکستان کی بات کو دنیا میں سنا جا رہا ہے، تو ہم کشمیر کی ڈسپیوٹ کو بھی حل کرنے کی طرف ایک مرتبہ پھر اپنی ایک کوشش کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب مودی سرکار اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی تھی جو وہ نہیں کر پائی، فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی، تو ایسے میں ہم اب کشمیر ایشو پر بھی بات کر کے اس ایشو کو ایک ٹریک آگے ڈال سکتے ہیں، کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو ابھی بھی کشمیر میں ہوں، اور آج میں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹی وی پر، آج میں نے 2-3 جلسے کی ریلے بھی نکالے مختلف جگہوں میں، اور ہماری وہی ڈیمانڈ، اور یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کے لیے جس طرح کامیابی بھی ہوئی، اور اس کشمیر ایشو پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی آپ نے ٹویٹ دیکھی، اس نے بھی کہا کہ اس میں بھی میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک چیز ہمارا جو بنیادی ایشو ہے، یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی کہ انڈیا اور پاکستان کی کور ایشو ایک دوسرے کا کون سی ایشو ہے، تو ان میں یہ ایشو سر فہرست ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو، کہ ہماری وہی ڈیمانڈ کے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت ان سے پوچھا جائے اور ان کے مرضی کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ تو کوئی ہم ناجائز ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہے، یہ تو یونائٹڈ نیشن کے اپنے ریزولوشن موجود ہے، تو ہمیں اس پر زور بھی دینا چاہیے اور ہر فورم پر بات بھی کر لینا چاہیے۔ ہم تو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے، جو انہوں نے مان لیا اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ امیر مقام صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کانفلکٹ چل رہا تھا اور جو ٹینشن چل رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، وار سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسے میں ایک سیاسی جماعت کہ بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر مہم چلائی ہے، کہ ایسی مہم جو پاکستان دشمنی میں شاید انہوں نے چلائی ہے، پاک افواج کے خلاف چلائی ہے۔ کیا وفاقی کابینہ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی اب کارروائی ہونی چاہیے، ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ یہ تو پہلے سے بھی یہ بات اور اس طرح قوانین بھی موجود ہے کہ اس طرح اینٹی اسٹیٹ لوگوں کی، اور پھر اس کے بعد کہ جو کچھ ہمارے افواج پاکستان نے کر دیا اور پاکستان کے وقار کو کہاں تک لے کے گیا، اور ایک 5 مئی سے پہلے پاکستان تھا اور ایک 10-11 مئی کے بعد کا پاکستان ایمرج ہوا پوری دنیا میں، تو اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح بات کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک رہی نہیں، جو بالکل اینٹی اسٹیٹ بات ہے اور اس کے خلاف واقعی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ گفتگو کر رہے تھے وزیر صاحب اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب جب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہوئی، اور جہاں پر آپ نے اپنے وطن کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی پاک فورسز کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے شانہ بشو ہونا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی سوورینٹی کو، اس دوران بھی اگر آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یا آپ کے اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں اور آپ ڈیپ ٹریک ہیں مسلسل اور ایسی ایک گندی مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان کے خلاف قوانین بھی موجود ہیں اور کارروائی بھی ہوگی، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ وقت بھی اب قریب آ گیا ہے کہ جب ان لوگوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، اسٹے ود اس۔